बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसकी पार्टनर की सऊदी अरब में रिहाइश से कई संजीदा सवालात पैदा हुए हैं और मैंने ऐसे चंद सवालात अहले इल्म के सामने रखे थे। मेरा ख्याल था कि इस पर अच्छी खासी बहस होगी, लोग अपनी आरा का इजहार करेंगे, इन सवालात के जवाबात में अपनी अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे। लेकिन दोस्तों के कमेंट्स से मालूम हुआ कि वो मुझसे ही पहले चाहते हैं कि इस मौजू पर मैं इन सवालात के जवाबात ख़ुद अपनी जानिब से दूँ। तो चलें, ठहरे पानियों में मैंने एक पत्थर तो फेंका था, कुछ न कुछ इर्तियाश उसके नतीजे में पैदा हुआ, लेकिन चंद मज़ीद कंकर और पत्थर में फेंकता जाऊँगा ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े। तो मेरी जानिब से इन सवालात के मुख्तसर जवाबात पेश खिदमत हैं। पहला सवाल ये था कि क्या सऊदी अरब के कानून की रूह से, वहाँ चूँकि शरीयत नाफिज है, तो क्या शरीयत की रूह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अपनी इस पार्टनर के साथ इकट्ठे रहना और जिनसी ताल्लुक़ कायम करना ये ज़िना का अमल नहीं कहलाएगा और इस पर ज़िना के अहकाम का इतलाक़ नहीं होगा? अगर शादी के बगैर मर्द और औरत आपस में जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो यकीनन शरीयत की रूह से इस फ़ेल पर ज़िना के अहकाम का इतलाक़ होता है। इल्ला ये कि वो औरत उसकी बीवी तो ना हो लेकिन उसकी लौंडी हो, कनीज़ हो। और सोशल मीडिया पर बाज़ लोग इस तरह की बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ शायद फेक ही हैं, मेरा तो ख्याल यही है। इक़ामे की तस्वीरें पेश कर रहे हैं जिसमें कहते हैं कि रोनाल्डो की पार्टनर को उसकी मिल्की यमीन में शुमार किया गया है। मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है, ये फेक है। और लेकिन एक मफरूज़े के तौर पर इसको ले लें तो फिर तो ठीक है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर को सऊदी अरब में उसकी लौंडी माना गया है तो फिर मुझे इस पर ज़िना के अहकाम के इतलाक़ पर इसरार नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि लौंडी मानने के फिर जो दीगर नताइज हैं, क्या सऊदी अरब की हुकूमत उसके लिए तैयार होगी और क्या बाकी जो दुनिया की ताकतें हैं वो इस बात के नताइज समझ रही हैं? तो इसलिए सऊदी अरब के उज़र ख़्वाह जो हमारे यहाँ बकसरत पाए जाते हैं, वो अगर ये ऑप्शन ज़िक्र कर रहे हैं तो ज़रा नताइज और अवाक़िब पर गौर करके इस पर बात करें। तो बहरहाल पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर वो बीवी भी नहीं है और लौंडी भी नहीं है तो फिर यकीनन उसके साथ ताल्लुक़ पर ज़िना के अहकाम का इतलाक़ होगा। यहाँ दूसरा सवाल पैदा होता है जो मैंने ज़िक्र किया था कि क्या इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिमों पर ज़िना के अहकाम का इतलाक़ होता है, बिलख़ुसूस अगर वो गैर मुल्की भी हों? तो जवाब इसका ये है कि हाँ, ये इस्लामी कानून का वो हिस्सा है जिसका इतलाक़ इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिमों पर भी होता है, ख़्वाह वो गैर मुल्की भी हों। लेकिन जब वो हमारे मुल्क में आए हैं तो उनको हमारे मुल्क के कानून की पाबंदी करनी होगी। आजकल की इस्तिलाह में आप इसको यूँ समझें कि ये हमारे पब्लिक लॉ का हिस्सा है, ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है। इस पर अमल करना, इसकी पाबंदी करना गैर मुस्लिमों पर भी लाजिम है, ख़्वाह वो गैर मुस्लिम गैर मुल्की भी हों। आप देखिए पाकिस्तान के आईन की दफ़ा 5 ज़ेली दफ़ा 2 का ये कहना है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be। पहले तो ये बात कही कि पाकिस्तान का जो शहरी है वो जहाँ कहीं भी हो, पाकिस्तान के अंदर हो बाहर हो, उस पर पाकिस्तान के आईन और कानून की पाबंदी लाजिम है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। और ये ऐसा उसका फरीज़ा है जो इनवायलेबल है, यानी जिससे वो इनहिराफ नहीं कर सकता। हर जगह उसको पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करनी होगी। ये तो पाकिस्तानी शहरी का मामला हुआ, लेकिन इसके आगे लिखा है एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। और हर दूसरे शख्स की भी यही जिम्मेदारी है
ہر ایسے دوسرے شخص کی جو وقتی طور پر پاکستان میں ہو۔ تو جو غیر ملکی پاکستان میں ہوں ان پر جب تک وہ پاکستان میں ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی لازم ہے، اور اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتے۔ ہاں، پاکستان سے باہر ہوں تو چونکہ وہ غیر پاکستانی ہیں، غیر ملکی ہیں، تو ان پر پاکستان کے آئین اور قانون کا اطلاق پاکستان سے باہر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے شہری پر پاکستان کے اندر بھی ہوگا، باہر بھی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو غیر ملکی آئیں تو ان پر پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی لازم ہوگی۔ چند دن پہلے بلکہ چند مہینے پہلے سینٹ آف پاکستان میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر محترم کے متعلق بات ہو رہی تھی، سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فیڈرل ایجوکیشن کی میٹنگ میں۔ تو کسی نے یہ کہا کہ وہ تو غیر ملکی ہیں، تو کیا ان پر پاکستان کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں آئین پاکستان کی دفعہ 5 ذیلی دفعہ 2 کا ہی حوالہ دیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ وہ چونکہ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں، اور بالخصوص جب کہ وہ تنخواہ بھی پاکستانی خزانے سے لیتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کو استثناء حاصل ہو، جس کو قانون کی زبان میں امیونٹی کہتے ہیں، قانون کی زبان میں جس کو امیونٹی کہا جاتا ہے، اگر وہ امیونٹی اس کو حاصل ہو کسی غیر ملکی کو، تو پھر اس پر اس امیونٹی کی جہاں تک حدود ہیں وہاں تک قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عام طور پر امیونٹی کا ذکر ہوتا ہے سربراہ ریاست کے بارے میں، کسی دوسرے ملک کا سربراہ آپ کے ہاں آیا ہے، یا جو کسی دوسرے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک امیونٹی جس کو کہا جاتا ہے، سفارتی استثناء۔ اس کے معاملے میں بین الاقوامی معاہدات بھی ہیں۔ تو آپ کسی غیر ملک کے سربراہ پر یا جس کو سفارتی استثناء حاصل ہو اس سفیر پر آپ اپنے ملک کے فوجداری قانون کا اطلاق عموماً نہیں کرتے۔ یہاں بھی تفصیلات میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم ابتدائی سطح پر ہی رہتے ہیں اور اس بات کو مان لیتے ہیں کہ معاصر بین الاقوامی قانون کی روح سے اور اسی طرح پاکستانی قانون کی روح سے ایسے لوگوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اسلامی قانون کی بات کریں تو یہ بات یہاں واضح کرنی ضروری ہے کہ اسلامی قانون کی روح سے سربراہ ریاست کو یا سفیر کو استثناء حاصل نہیں ہوتا، استثناء نہیں ہوتا، اسے امان حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ امیونٹی نہیں ہوتی بلکہ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اب امیونٹی کے نتیجے میں اور امان کے نتیجے میں، دونوں میں اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، ہم اس کی حفاظت کے پابند ہوتے ہیں۔ جب تک امان برقرار ہے تو ہم اس بندے پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے کہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر وہ پناہ مانگیں تو آپ ان کو پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ ثم ابلغه مأمنہ، صرف یہ نہیں کہ یہاں اس کو حفاظت حاصل ہوگی بلکہ اس کو اس کے محفوظ مقام تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن فرق ہے استثناء میں اور امان میں۔ استثناء کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا قانون اس پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر وہ امان کی خلاف ورزی کرے گا تو امان کی خلاف ورزی پر نتائج مترتب ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون بھی بتدریج، بالخصوص ہیومن رائٹس لا کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اسی جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ امیونٹی نہیں ہوگی بلکہ یہ پروٹیکشن ہوگی۔ بہرحال اس موضوع کو فی الحال سائٹ پہ رکھتے ہیں اور نتیجہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ رونالڈو کو ڈپلومیٹک امیونٹی بھی حاصل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر سعودی عرب کے قانون کا اطلاق ہوگا، اور اس قانون کی روح سے اس پر زنا کے احکام کا اطلاق یقیناً ہوگا۔ اس کے بعد کا سوال میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیا اسلامی قانون کسی ایسی شادی کو تسلیم کرتا ہے جس میں اسلامی قانون کی شرائط پوری نہ ہوئی ہوں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلامی قانون کسی ایسی شادی کو تسلیم نہیں کرتا جس میں اسلامی قانون کی روح سے شادی کی شرائط پوری نہ ہوں۔ البتہ چونکہ ہم نے غیر مسلموں کو امان دی ہوتی ہے، خواہ وہ عارضی طور پر ہو، جیسے کرسٹیانو رونالڈو کو 2 سال کا ویزا ملا ہے، تو کسی غیر ملکی کو ہم نے اپنے ملک میں آنے کی
اجازت دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ہم نے اسے امان دی، تو پھر ہم اس کے اور اس کے ساتھ جو دوسرے آئے ہیں جن کو بھی ہم نے امان دی ہے، تو ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم نے ان کو امان دی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم یہاں مستقل رہائش پذیر ہیں، یہاں کے شہری ہیں، تو ان کو بھی امان حاصل ہے، ہم ان کے باہمی آپس کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی تنازعہ ہماری عدالت میں لائیں گے تو اسلامی شریعت کا اصول پھر یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے قانون کا یعنی شریعت کا اطلاق کریں گے۔ چنانچہ میں نے مثال کے طور پر مجوسی مرد اور عورت کا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی مجوسی نے کسی ایسی رشتہ دار سے شادی کی ہو جس کے ساتھ اسلامی قانون کی روح سے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ خاتون عدالت میں مقدمہ لے آئے تو ہم اس رشتے کو شادی نہیں کہہ سکیں گے، نہ اس پر شادی کے احکام کا اطلاق کر سکیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ یہ شوہر ہے، تم بیوی ہو تو شوہر اور بیوی کے درمیان یہ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کا وہاں اطلاق ہی نہیں ہوگا، ہم اپنے قانون کا اطلاق کریں گے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، مثال کے طور پر انگلینڈ میں دیکھ لیں، میں نے انگلینڈ کی مثال دی تھی، اگر کسی شادی میں شریعت کی تمام شرائط پوری ہوں، زبانی معاہدہ ہو گیا شادی کا، نکاح کا، یا تحریری ہوا، لیکن جو انگلینڈ کے قانون کی روح سے فارمیلٹیز ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہوں، تو انگلینڈ کی عدالت اس معاملے کو انگلینڈ کے قانون کی روح سے شادی نہیں کہہ سکتی۔ نہ اسی طرح اگر طلاق خاشرن واقع ہوئی ہو لیکن انگلینڈ کے قانون کی روح سے اگر جو شرائط ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہوں، تو انگلینڈ کی عدالت اس طلاق کو انگلینڈ کے قانون کی روح سے طلاق نہیں مانے گی۔ بلکہ انگلینڈ کی کیا بات کریں، پاکستان میں آپ دیکھیں سیکشن 7 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس میں طلاق کو مؤثر کرنے کے لیے ایک طویل پروسیجر دیا گیا ہے، اور 1963 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے علی نواز گردیزی کیس میں قرار دیا تھا کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی، خواہ جس طریقے سے بھی دی ہو، لیکن اس طریقہ کار پر عمل نہیں کیا جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 7 میں مذکور ہے، تو قانون یہ سمجھے گا کہ اس نے طلاق واپس لے لی ہے، اور قانون کی نظر میں یہ بدستور میاں بیوی رہیں گے۔ یہ پاکستانی قانون اور پاکستانی عدالت کا فیصلہ ہے۔ 1993 میں البتہ پھر کنیز فاطمہ کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ طلاق واپس لے لی گئی ہے، لیکن بہرحال طلاق مؤثر نہیں ہوگی جب تک سیکشن 7 پر عمل نہ ہو۔ تو پھر خود ہی سوچئے کہ اسلامی شریعت کی روح سے ہم کیسے کسی ایسی شادی کو مان سکتے ہیں جو ہمارے نزدیک شادی نہ ہو، جیسے ہم جنس پرستوں کا معاملہ ہوا۔ ہم جنس پرست اگر آپس میں تعلق قائم رکھیں اور کسی ملک کا قانون اس کو شادی بھی کہے، دو مردوں نے آپس میں شادی کر لی، دو عورتوں نے آپس میں شادی کر لی، وہ سعودی عرب میں آئیں یا پاکستان میں آئیں، تو کیا ہمارا قانون، کیا ہماری عدالت کی نظر میں اس کو شادی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں بعض دوستوں نے کچھ اضافی سوالات بھی کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک رونالڈو اور اس کی پارٹنر اس کو شادی نہ کہیں، لیکن اگر ہمارے نزدیک جو شادی کی شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو وہ اسے شادی نہ کہیں، کیا ہم اسے شادی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو اس لیے کہ جب وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے تو جو دعویٰ وہ کر نہیں رہے اپنے لیے وہ ہم ان کے لیے کیوں مانیں؟ دوسری بات یہ کہ جب کسی مسلمان کا کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ ہو اور اس کی دو انٹرپریٹیشنز پاسبل ہوں تو ہم وہ انٹرپریٹیشن لیں گے جس کی روح سے وہ قانونی طور پر صحیح قرار پائے، لیکن یہ پریزمپشن جو ویلیڈیٹی کی پریزمپشن ہے یہ مسلمان کے بارے میں ہے، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں ہے، بالخصوص جب کہ وہ خود اس کے انکاری ہوں۔ تو جب وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر کیسے ان کے حق میں مانا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کی، اور ہم کہیں نہیں بھائی تم شادی شدہ ہو، تم آپس میں میاں بیوی ہو، وہ کہتے ہیں ہم میاں بیوی نہیں ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم کیسے ان کو میاں بیوی قرار دے سکتے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ اس طرح کی تعویل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر زنا کی حد کا اطلاق نہ ہو، ان کو زنا کی سزا نہ دیں، لیکن ان کو اکٹھے رہنے نہیں دیا جا سکتا، ان کو سیپریٹ لازماً کیا جائے گا۔ جیسے میں نے انگلینڈ کی مثال دی، اگر وہاں کوئی خاتون آئے عدالت میں اور اس نے یہ کہا کہ یہ اس شخص کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس میں انگلینڈ کے قانون کی روح سے شادی کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، تو کیا انگلینڈ کی عدالت اس پر کیا فیصلہ دے گی؟
کیا وہ اس کو شادی قرار دے گی؟ نہیں قرار دے گی۔ اچھا، کیا وہ ان میں سپریشن کرے گی؟ چونکہ انگلینڈ کے قانون کی روح سے زنا کوئی جرم نہیں ہے، تو عام طور پر وہاں کا قانون اس پر حرکت میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی شکایت آ جائے تو پھر ظاہر ہے عدالت ان کو سیپریٹ کرے گی، ان کو آپس میں نہیں رہنے دے گی۔ ہمارے ہاں بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زنا کے قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے تو معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر زنا کے احکام کا اطلاق نہ بھی کریں تو ان کو اکٹھے رہنے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اسلامی قانون کی روح سے ان کے درمیان علیحدگی کرنا، ان کو ایک دوسرے الگ کرنا، یہ لازم ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ تہذیبی اقدار کے درمیان کشمکش اور تہذیبی اقدار کے درمیان جنگ کا ہے۔ اس لیے مجھے تو خوشی ہے کہ یہ معاملہ اٹھا ہے تاکہ ہم اس پر اپنی پوزیشن واضح تو کر سکیں۔